Assalamu alaikum students. Today we're going to do lecture 26 of cognitive psychology. It's Dr. Asir Ajmal here with you again. تو آج ہم بات جاری رکھیں گے شارٹ ٹرم ورکنگ میموری پہ. And before we do that, I want to quickly recap what we have discussed in the previous lecture. We looked at short-term working memory, we looked at its limitations, and we looked at how things are kept alive and active in short-term memory. So for this, we started with an activation model of working memory. Now, an activation model, if you recall, comes out of the neural network idea. The idea that processing in our minds takes place in the form of networks. That there are networks of nodes, and these nodes get input from each other, and they output activation or inhibition to other nodes. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب ایک نوڈ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے اور وہ دوسری نوڈز کو ایکٹیویٹ کرتی ہے تو تھرو سرٹن ایکٹیویشن رولز a particular node can break through the threshold of consciousness. اور جب وہ threshold of consciousness کو break through کرتی ہے, it comes into our awareness, it comes into our consciousness, or it comes into our working memory. تو ایک تو working memory کو ہم in this activation model, we can see it as a kind of consciousness model. تو لیکن ایک چیز اور ڈسٹنگوش کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں ایک ہم کوالٹیٹیو ڈفرینس کریٹ نہیں کر رہے بٹوین لانگ ٹرم میموری اینڈ شارٹ ٹرم میموری. سو دیٹ آئی تھنک از اے ڈرا بیک آف دی ایکٹیویشن ماڈل. اٹ ٹریٹس بوتھ لانگ ٹرم اینڈ شارٹ ٹرم میموری ایز ون بگ نیٹورک, جس میں جو چیز زیادہ ایکٹیویٹ ہو گئی اور ایکسائٹ ہو گئی وہ کانشیس سرفیس پہ آ گئی, اینڈ دیٹ کانسٹیٹیوٹس آور ورکنگ میموری. So you realize the discomfort I have with this idea. Even though there is a lot of evidence to suggest that, some kind of activation may be happening, I think there is also a lot of other evidence to suggest that short-term memory may be qualitatively a different phenomenon. Qualitatively, a totally different phenomenon. ٹھیک ہے, ایکٹیویشن ہوتی ہے اور لانگ ٹرم میموری میں سے شارٹ ٹرم میں چیزیں اویئرنیس کے اندر چلی جاتی ہیں, لیکن یہ کہنا کہ دونوں ایک ہی چیزیں صرف ایکٹیویشن کا فرق ہے, آئی تھنک از اے پرابلم, اینڈ آئی تھنک وی نیڈ ٹو بی مائنڈفل آف دیٹ. تو ایک تو یہ بات ہے. اچھا, دوسری بات ہے کہ جب ایکٹیویشن ماڈل جو ہے اٹ الاؤز اس ٹو انڈرسٹینڈ اے نمبر آف تھنگس, دو ناٹ جسٹ لانگ ٹرم شارٹ ٹرم میموری ایشو. دیٹ از کہ اف unattended, کیا ہوتا ہے اس انفارمیشن کو, ایک انفارمیشن ہے وہ شارٹ ٹرم میموری میں آ رہی ہے, ٹھیک ہے, ویٹ ہو کے, لیکن اگر ہم نے اسے اٹینشن نہیں دی تو واٹ ہیپنس, اٹ گوز آؤٹ, بیک آؤٹ فرام آور شارٹ ٹرم میموری. The information vanishes, decays, is interfered with in our short term memory, and what we need to keep it there is a phenomenon called attention. یعنی جب ہم توجہ دیتے ہیں کسی چیز کو تو وہ ہماری شارٹ ٹرم میموری میں رہ سکتی ہے, اور یہ توجہ عام طور پہ اس طرح سے دی جاتی ہے کہ اگر تو کوئی چیز آپ کے سامنے موجود ہے پھر ڈرنے کی کوئی بات, ٹھیک ہے نا, then you don't need to do anything, it's there, so you can always look at it and it will immediately enter your conscious awareness, it will immediately enter your short term memory, it will immediately enter your working memory. But when
something is said to you and you're supposed to remember it, then how do you keep attention focused on that thing when that thing is already vanished? So that is where attention comes in, and attention is paid to that thing through rehearsal. ہم کیا کرتے ہیں؟ اسے ریہرس کرنا شروع کرتے ہیں. تو that is something that we all do. ٹھیک ہے نا؟ کسی نے ہمیں کوئی چیز بتائی, ہم نے اسے استعمال کرنا ہے, اس چیز کو, اس انفارمیشن کو, like a telephone number that we have to dial. So we rehearse it to ourselves. ہم اسے اپنے آپ کو دہراتے ہیں اور اسے استعمال کرنے کے بعد بھول جاتے ہیں. So that's another concept. Now let's talk about it a bit more. جہاں ہم نے لمیٹیشنز کی بات کی, وہاں اس چیز میں لمیٹیشن نہیں ہے کہ ہماری ورکنگ میموری میں بہت کم چیزیں ہو سکتی ہیں ایک وقت میں, بٹ اس چیز پہ بھی لمیٹیشن ہے کہ ہم کتنے آئٹمس کو ریہرس کر سکتے ہیں. تو یہاں آپ کو وہ سلائیڈ میں دوبارہ دکھا رہا ہوں ایک دفعہ, جس میں ہم نے ایک نیٹ ورک لیا تھا, اور وہ ایک سیمینٹک نیٹ ورک تھا, یعنی ورڈز اور میننگز کا نیٹ ورک تھا, جس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ پینگوئن جو ہے وہ اس کی جب ہمیں تصویر دکھائی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے, واٹ سارٹ آف تھنگ ہیپنس. سو I would just like you to refer to your lecture notes and understand, look at the network, how it works, understand how activation spreads from one node to another. Then another important concept that we discussed was the magic number 7. اور magic number 7 جو ہے, I can't overemphasize it. یعنی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب اس کو میں نے کافی ایمفیسس دے دیا. یہ ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. Some cognitive psychologists may not take it that seriously, but as a believing Muslim, I think that there is more to it than meets the eye. Magic number 7 surrounds us in this universe. It surrounds us in our cultural, religious, spiritual lives, and it also defines the limits of our consciousness. So 7 is a very important number. I read out material to you from an expert, George Miller, جنہوں نے یہ کانسیپٹ دیا تھا. تو اس میں ایک اور چیز جو ہم نے آپ سے ڈسکس کی تھی کہ جناب 7 لیٹرز بھی ہو سکتے ہیں, 7 ڈیجٹس بھی ہو سکتے ہیں, 7 ورڈز بھی ہو سکتے ہیں, 7 نمبرز بھی ہو سکتے ہیں, 7 شہر بھی ہو سکتے ہیں, 7 ملک بھی ہو سکتے ہیں, 7 کتابوں کے نام بھی ہو سکتے ہیں. There are no physical limits. There are in reality semantic limits. یعنی یہ جو 7 کی لمٹ ہے, یہ 7 میننگ فل یونٹس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, مثلا میں آپ کو کہوں کہ جناب یہ 7 کمبینیشن یاد کریں اور یہ میرے بعد دہرائیں, تو یہ 7 کمبینیشن یہ ہیں 1 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5 6 5 6 7 6 7 8 7 8 9. تو یہ 7 کمبینیشن ہیں 3 ڈیجٹس کے, اور ان کو آپ بڑے آرام سے دہرا سکتے ہیں کیونکہ ان میں ایک پیٹرن ہے, اور اس پیٹرن کی وجہ سے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, میننگ فل یونٹ بن جاتا ہے. یعنی 3 سکسیسو ڈیجٹس کا وہ ایک یونٹ ہے. 1 2 3 ایک ہے, 2 3 4 دوسرا ہے, 3 4 5 تیسرا ہے, and so on. تو اسی طرح 7 ڈیجٹس بھی ہو سکتے ہیں. حالانکہ اس کمبینیشن میں جو ابھی میں نے آپ سے پہلے بولا اس میں 21 ڈیجٹس ہیں. Still it is treated as 7 separate units. So that is the beauty of the system. It can be 7 words or 7 letters, it doesn't matter. It will still retain 7 pieces of information, 7 units of information. تو اس میں ایک اور چیز جو میں نے اسٹریس کی تھی, and I want to stress it again, and that was that when we are making decisions in our lives, we are not aware of the fact that we have only 7 choices available to us in our consciousness, in our working memory. تو اس کانشیسنیس میں جو 7 صرف چوائسیز ہیں, اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کو ویژول سپورٹ لیں. یعنی ہم انہیں لکھ لیں ان چوائسیز کو, یا ان کی تصویریں سامنے رکھ لیں, یا ان کے سیمپل سامنے رکھ لیں. دیٹ وے we'll become better decision makers because we will be using all the information available to us. ٹھیک ہے, پرابلم صرف یہی ہے میرے خیال میں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس صرف 7 کی چوائس ہے.
ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم 40 چیزوں میں سے چوائس کر رہے ہیں, ہم نے 50 چیزیں اگر دیکھی ہیں تو اب ان میں سے چوز کر رہے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. مائنڈ only processes about 7 items at the same time. So things like diaries, things like information notes to ourselves, things like memos, things like samples, things like pictures can help us make better decisions. And where we broke off last time, we will resume our discussion from there, and that was the issue of chunking. When we present a telephone number to somebody like this, 617-492-7861, there are chances we won't be able to remember it. But as I said earlier, in USA this number will be grouped in 3 distinct chunks. First chunk will be the state area code, like 617. The second chunk would be the sub-regional code within that state, like 492, and then will be the number 7861. In Pakistan, as I suggested, we group the numbers differently. We still chunk them. We have same number would be remembered as 617-4927-861 or 617-4927-861. Either way, we chunk the numbers. چنک کرنے سے کیا مراد ہے؟ اب دیکھیں نا, چنک سے مراد میں سمجھاتا ہوں. جب ہمیں یہ پتا ہے, ہمیں اس بات کا علم ہے کہ جو بھی انفارمیشن ہمارے مائنڈ میں آ رہی ہے وہ 7 یونٹس اس کی کیپیسٹی ہے, کانشیسنیس کی, ہماری ورکنگ میموری کی ہماری کیپیسٹی 7 یونٹس ہے. تو اگر ہر ڈیجٹ ایک الگ یونٹ ہوگا تو 7 سے زیادہ تو ہم ریمبر ہی نہیں کر سکیں. ٹھیک ہے نا. اور آج کل کا جو موبائل فون نمبر ہوتا ہے وہ کوئی 11 ڈیجٹس کا ہوتا ہے تقریباً, ہے کہ نہیں؟ پہلے 4 ڈیجٹس ہوتے ہیں, پھر 3 ڈیجٹس ہوتے ہیں, اور پھر 4 ڈیجٹس ہوتے ہیں. تو 11 ڈیجٹس کا یہ موبائل فون نمبر جو ہے ہم کیسے یاد رکھیں؟ تو دی آئیڈیا از کہ ہم ان میں سے 3-3, 4-4 کے گروپس بنا لیں, اور وہ جو ایک گروپ ہے وہ پھر ایک چنک یا ایک میننگ فل یونٹ بن جاتا ہے. That way we can keep 7 different units, yani much more than the size of the telephone number, in our awareness. تو chunking جو ہے یہ ایک طریقہ ہے اس limitation کو تھوڑا سا defeat کرنے کا, اس limitation کو تھوڑا سا cross کرنے کا. Now chunking allows us to increase the physical capacity of our short-term memory. اب یہ بات کچھ عجیب سی لگ رہی ہوگی آپ کو کہ فزیکل میموری, میں نے تو کہا جانا اس پہ لمٹ ہے 7 کی, تو ہاؤ کین وی انکریز دا فزیکل کیپیسٹی تھرو چنکنگ؟ سوچیں. I'm sure you've got the answer. And the answer is, بھائی پہلے تو اس میں صرف 7 ڈیجٹس جا رہے تھے, جب آپ نے چنکنگ شروع کر دی تو اب 21 ڈیجٹس اس میں آ سکتے ہیں. 3 ڈیجٹس کے 7 سیٹ آپ کو یاد ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو وٹ چنکنگ الاؤز یو ٹو ڈو از ریمبر اے مچ لارجر نمبر آف بٹس آف انفارمیشن دین یو ور ایبل ٹو بفور یو چنکڈ دم. ٹھیک ہے. اچھا, لیکن ایک اور چیز ہے, جب تو لیٹرز سے ہم ورڈز پہ آئے تو وہ تو تقریباً 7 کی لمٹ ہے. جب ہم ورڈ سے سینٹینسز پہ آتے ہیں تو کیا 7 کی لمٹ؟ تھنک اباؤٹ. آف کورس اف وی ٹرائی ٹو ریمبر سینٹینسز the capacity would be much lower. اس کی وجہ شارٹ ٹرم میموری کی اپنی ڈیوریشن ہے. 20 سیکنڈز میں تو وہ ڈکے کر جاتی ہے, اور سینٹینس کو بہت ٹائم ہوتا ہے بولنے میں, اور جتنی دیر میں آپ اس کا اینڈ کا حصہ یاد رکھیں گے, پہلا حصہ جو ہے وہ بھول جائیں گے, بیکاز that is the nature of short-term memory. So we find that capacity of STM varies with meaningfulness of the material. یعنی وہ chunking جو بھی ہے اس کی بھی تو کچھ limits ہے نا. So chunk is a memory unit, it is a semantic unit, and its limitation is not defined by physical measurement but by a meaningfulness unit. تو میننگ فلنس جس چیز میں ہے اس کا جو یونٹ ہے وہ ایک یونٹ سمجھا جائے گا شارٹ ٹرم میموری کا, 7 کے لیے, 7 کی میجرمنٹ کے لیے. لیکن
یہ جو لمٹ ہے یہ چینج بھی ہو سکتی ہے اور 7 سے کم ہو کے 5 بھی ہو سکتی ہے, اور وہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں. مثلاً جیسے میں نے کہا ایک سینٹینس ہے تو آپ سینٹینسز یاد کرنے کی کیپیسٹی آپ کی نسبتاً بہت کم ہوگی دین 7. سو دیٹ از سم تھنگ اباؤٹ چنکنگ, بٹ اٹس اے ویری یوزفل ٹول. ٹھیک ہے, اٹس اے ویری یوزفل ٹول بیکاز اٹ الاؤز اس to remember a lot of information where only a small bit of information could have been remembered earlier. کیا آپ کو یاد ہے کچھ اور چنکس؟ ایک principle which I want to recall to you is something called nursery rhymes. nursery rhymes میں بچوں کو کاؤنٹنگ سکھانے کے لیے چنکنگ کی ہوئی ہے اور طرح کی. اینڈ وی ول اسٹڈی وین وی اسٹڈی رائمز اینڈ ریدمز انشاءاللہ ٹاکنگ اباؤٹ لینگویج وی ول ڈسکس اٹ ان سم مور ڈیٹیل. لیکن یہ لیٹس لک ایٹ دس نرسری رائم. 1 2 buckle my shoe, 3 4 shut the door, 5 6 pick up sticks, 7 8 lay them straight, 9 10 a big fat hen. اچھا اب یہاں پہ کیا کیا جا رہا ہے؟ یہاں پہ بہت ساری ایسوسیشنز کریٹ کی جا رہی ہیں which again we will look at this kind of phenomenon in long term memory. لیکن شارٹ ٹرم میموری میں کیا کیا جا رہا ہے کہ پیئرز ایسے بنائے جا رہے ہیں اور آرڈر ایسے کیا جا رہا ہے کہ 1 2 actually become a chunk. And buckle my shoe is another chunk which now also has a visual representation. یعنی بکل مائی شو سے آپ کے ذہن میں شو اور بکل بھی تو آ رہا ہے, صرف 1 اور 2 کی ریپرزینٹیشن نہیں ہو رہی, صرف وہ ورڈز نہیں آ رہے, ان کا میننگ بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے. اسی طرح 3 4 شٹ دا ڈور, اس میں رائم کو بھی ہم یوز کر رہے ہیں, ہم ایلیبریشن کو یوز کر رہے ہیں, لانگ ٹرم میموری کا ایشو ہے, بٹ وی آر آلسو چنکنگ 3 and 4 ٹوگیدر. اینڈ شٹ دا ڈور از بینگ چنکڈ ایز 1 unit. تو یہاں پہ الگ الگ لفظ نہیں, ہمیں ان کی کیپیسٹی کی ضرورت نہیں ہے. 3 4 shut the door are treated as 2 separate chunks, where 3 4 is 1 chunk and shut the door is another chunk. اسی طرح پھر 5 6 pick up sticks. تو 5 6 becomes 1 chunk even though it's 2 digits or 2 numbers, and pick up sticks even though it's 3 words is 1 chunk. تو یہ چنکنگ کا استعمال ہے میمورائز کرنے کے لیے اور چیزوں کو شارٹ ٹرم میموری میں ایکٹیو رکھنے کے لیے. کین یو تھنک آف سم ادر ایگزامپلز آف چنکنگ؟ ٹھیک ہے, ٹیلی فون کی تو بات ہو گئی, دیٹس اے ویری کامن ایگزامپل. کین یو تھنک آف سم ادر ویز وی چنک تھنگس؟ ہم کانسٹنٹلی یوٹیلائز کرتے ہیں چنکنگ کو جب ہم امتحان کی تیاری کر رہے ہیں, کسی بھی ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں. اچھا اب اگین دس از اے لانگ ٹرم میموری ایشو, اس لیے ہم لانگ ٹرم میموری میں بھی چیزوں کو یاد کرنے کی جو اسٹریٹجیز ہیں ان کی بات کریں گے, ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں میں شارٹ ٹرم میموری کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ اس کے لیے جب ہم کرتے ہیں چنکنگ تو اس کو مثالیں آپ کے ذہن میں ہیں. obviously ہم ایک ورڈ ہے اس کی ڈیفینیشن یاد کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, اس ورڈ کے ساتھ وہ میننگ جو ہے وہ لنک ہو کے ایک چنک بن جاتا ہے. اینڈ دین وی آر ایبل ٹو ریمبر اور برنگ ٹو مائنڈ مینی ڈفرنٹ ورڈز ود مینی ڈفرنٹ ڈیفینیشنز ان مائنڈ. سو دیٹس ویری ویری ایویڈنٹ. اگر ہم اپنی اسٹڈیز کے دوران کانشیسلی چنکنگ کی کوشش کریں, ڈیلیبریٹلی چیزوں کو اکٹھا گروپ کریں, ورڈز کو, کانسیپٹس کو اکٹھا گروپ کریں, کیا ہوگا, سرٹن چنکس ول بی میڈ. اور اگر آپ ایکٹیویشن ماڈل کو ذہن میں رہیں تو کیا ہوگا, جب ہم ایک چیز کو ایکٹیویٹ کریں گے تو وہ جو پورا نیٹورک ہے اس کا وہ ایکٹیویٹ ہوگا اور وہ باقی چیزیں بھی آپ کو یاد آئیں گی جو اس چنک کا حصہ ہے یا اس چنک سے لنکڈ ہے یا اس چنک سے ریلیٹڈ ہے. سو دا بگر یور چنک, the idea is
the bigger the amount you will be able to recall to your short-term memory, to your consciousness during an exam. So the advantages are more than clear کہ چنکنگ جو ہے وہ بہت یوزفل اسٹریٹجی ہے اور شارٹ ٹرم میموری کی وہ جو فزیکل لمٹس ہیں اس کو بریک کرنے کی کیپیسٹی دیتا ہے. Now بات تو چنکنگ کی ہے, but I want to move to a totally different domain, and that is that of games. And games, maybe I'll talk about the king of games, or I should say the queen of games, and that is chess, شطرنج. شطرنج کو کوگنیٹو سائیکالوجسٹ نے بہت استعمال کیا کیونکہ یہ ایک ایسا کھیل ہے جس میں ذہن استعمال ہوتا ہے اور بہت استعمال ہوتا ہے, بہت زیادہ اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے, بہت زیادہ توجہ ہمیں ریکوائرڈ ہوتی ہے, اور ذہن جو ہے وہ بہت ساری پروسیسز استعمال کرتا ہے. ایک طرف تو آپ دیکھیں کہ ویژن ہے نا, چیس بورڈ ہمیں نظر نہیں آئے گا تو کھیلیں گے کیسے. پھر اس میں سوچ ہے کہ اچھا اگر میں یہ چلوں گا تو اس کے جواب میں میرا اوپوننٹ جو ہے وہ فلاں چیز فلاں مورا چلے گا, اور پھر میں اس مورے کو اس طرح سے پیٹوں گا جب, تو وہ میرے اس مورے کو کس طرح سے پیٹے گا, اور پھر کیا ہوگا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ شطرنج ایک ایسی گیم ہے جس میں صرف سوچنے کی بات نہیں ہے, پوری کی پوری اسٹریٹجی پریپیئر ہو رہی. تو یعنی پرسپشن سے لے کے بورڈ کو, چیس بورڈ کو, چیس پیسز کو دیکھنے سے لے کے پوری گیم کی اسٹریٹجی بنانا کہ میرا اوپوننٹ جو ہے وہ کس لیول کا کھلاڑی ہے. دیکھیں نا, کہ میں آئی ایم این آرڈنری, ویری آرڈنری پلیئر آف چیس مائی سیلف. تو اگر میں ایک گرینڈ ماسٹر کے ساتھ کھیلتا ہوں تو وہ گرینڈ ماسٹر جو ہے وہ اسے زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ ہو سکتا ہے کہ وہ بورڈ کی طرف یوں کر کے دیکھے اور آٹومیٹکلی چلتا رہے میری چالوں کو اینٹیسپیٹ کر کے, کیونکہ مجھے بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی ٹو پلے اگینسٹ اے گرینڈ ماسٹر. Now the same way a grandmaster versus another grandmaster would be a different game. اب اس میں اسے دونوں کو ایک ایک موو پہ غور کرنا پڑے گا, اور نہ صرف ایک, اسے ایک ایک موو پہ غور کرنا پڑے گا, آگے جو نتائج نکالنے پڑے گا کہ اچھا فلاں نے یہ چال اس لیے چلی ہے کہ وہ کہ میں یہ سمجھوں کہ میرا اوپوننٹ یہ کرنے والا ہے, لیکن میں ایسا نہیں کروں گا بلکہ میں کچھ اور. تو اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت کمپلیکس قسم کی تھنکنگ ہو رہی ہے ان آر ورکنگ میموری. سو there was a book written in 1965 by a Dutch psychologist by the name of De Groot. اچھا, اب ڈے گروٹ لکھا جاتا ہے انگلش میں, لیکن ڈچ لوگ جو ہیں وہ جی کو خ پروناؤنس کرتے ہیں, تو اٹس ایکچولی ڈے گروٹ. اور ڈے گروٹ نے 1965 میں تھاٹ اینڈ چوائس ان چیس کے نام سے بک لکھی, اور اس میں کیا کیا, اپنی جو اسٹڈیز تھیں آف پیپل پلئنگ چیس اینڈ ہز ایکسپیریمنٹس ود دیم اینڈ ہز کوشچننگ آف دیم, ان ساروں کو استعمال کر کے اس نے یہ کہا کہ جناب چیس پلیئرز میں جو فرق ہے وہ یہ نہیں ہے کہ این موقع پہ جو ورکنگ میموری میں ان کی کوئی زیادہ کیپیسٹی ہوتی ہے, کیونکہ یہ تو ہمیں پتا ہے کہ ہم دونوں کی, ہم سب کی ورکنگ میموریز تو ایک ہی جیسی ان کی لمٹس ہیں, لیکن جو ڈفرنس ہے کہ ورکنگ میموری میں کون سی انفارمیشن کس طرح سے پریزنٹ کی جا رہی ہے. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اب چیس بورڈ ہے, اس پہ 16 سفید مورے اور 16 سیاہ مورے, so there are 16 black pieces and there are 16 white pieces. And if I am treating each piece as a single piece and then I'm thinking in my head, I am able to only use 7 of them or keep 7 bits of information in my head with regards to the possible moves. But on the other hand, if I make a chunk or a meaningful combination of the pieces, then I'm able to use a lot more. Let's say
کہ میں 3 پیسز کے چنکس بناتا ہوں. تو اگر میں 3 پیسز کے چنکس بناتا ہوں تو 7 کے لیے 21 پیسز آ سکتے ہیں میرے ذہن میں, اور میرے پاس اپنے تو صرف 16 پیسز ہیں. سو واٹ اٹ الاؤز می ٹو ڈو از اٹ الاؤز می چنکنگ الاؤز می ٹو بیٹ دا لمٹس آف شارٹ ٹرم میموری. اینڈ ڈیکروٹ سیز that a good chess player actually makes chunks or patterns of pieces on the board. What he remembers, Descartes argues that a chess player, an experienced or an expert chess player, when he remembers a chess move, he doesn't see it in isolation, but he remembers the pattern of pieces. اور اس پیٹرن کی وجہ سے he is superior to a novice player or not a good player or not a very good player. اور وہ جو کمپیریزن ہے ان کا گڈ پلیئر کا اور ناٹ ویری گڈ پلیئر کا, وہ یہی ہے کہ جو گڈ پلیئر ہے اس کے ذہن میں بہت سے پیٹرنز پرزروڈ ہیں, بہت سے چنکس بنے ہوئے ہیں آف چیس پیسز. Now an experiment was done. People were asked to look at the picture of a chessboard and they were told کہ 20 moves ہو چکی ہیں, ٹھیک ہے, 20 moves ہو چکی ہیں وائٹ کی اور بلیک کی, and they were given 5 seconds to look at that picture of the chessboard. Then the pieces were removed from the board and subjects were asked to put all the pieces back where they were in that presentation of the board. تو یعنی سب سے پہلے کیا گیا, انہیں بورڈ دکھایا گیا ایک خاص پیٹرن میں اور کہا گیا, انہیں بتایا گیا کہ جناب 20 مووز ہو چکی ہیں, بورڈ اس طرح سے لگ رہا ہے, وائٹ کے یہ پیسز ہیں, بلیک کے یہ پیسز ہیں, اب ہم ان پیسز کو ہٹا لیں گے. پیسز کو ہٹا لیا. اب ہٹانے کے بعد اب ہم ان پیسز کو آپ سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ دوبارہ سے رکھ دیجیے. And subjects will put the pieces back. اب اگر اس میں وہ کوئی غلطی کرتے تھے تو کیا ہوتا تھا, جہاں جہاں غلطی ہوئی وہ پیسز ایکسپیریمنٹر اٹھا کے کہتا تھا اب دوبارہ ٹرائی کر. تو وہ سبجیکٹ جو تھا وہ ان پیسز کو پھر صحیح جگہ رکھنے کی کوشش کرتا. اگر وہ پھر غلطی کرتا تھا تو پھر جو جہاں غلطی ہوئی وہ پیس ایکسپیریمنٹر ریموو کر لیتا تھا اور کہتا تھا پھر ٹرائی کریں. تو اس طرح 12 ٹرائلز دیے جاتے تھے, یا اگر کوئی 12 ٹرائل سے پہلے کمپلیٹ کر لے تو روک دیا جاتا تھا اس سبجیکٹ کے ساتھ ایکسپیریمنٹ. سو دی اپر لمٹ واز 12 ٹرائل. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی. ونس اگین I'll quickly explain. You have a chess board. چیس بورڈ آپ کو دکھایا گیا, آپ کو بتایا گیا کہ جناب 20 مووز ہو چکی ہیں اس وقت. دس از ہاؤ دا بورڈ لکس اینڈ دا پیسز ور ریمووڈ. اینڈ then what happens? Then you are asked to put the pieces back. In every attempt, you put the pieces back on the board. اور اگر آپ کوئی غلطی کرتے ہیں تو اس پیس کو ہٹا دیا جاتا ہے اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ پھر سے ٹرائی کریں. And you are given a maximum of 12 trials or until you replicate the chessboard. تو جیسے اب میں آپ کو اس سلائڈ دکھا رہا ہوں چیس بورڈ کی, this can be one of the patterns shown to the subjects and then asked to reproduce it. اب کیا گیا اس میں جو خوبصورتی تھی اس ایکسپیریمنٹ کی وہ یہ تھی کہ ایک طرف تو جو ماسٹر پلیئرز ہیں چیس کے, those who are the best of the best, کیونکہ چیس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ اس میں انٹرنیشنل رینکنگ آپ کو مل جاتی, آپ کو پتہ چل جاتا ہے آپ ہر ایک کھلاڑی کو رینک کر سکتے ہیں. There are also lots of computer programs جو کہ ڈیولپ کیے گئے ہیں چیس کے لیے which can actually give you a ranking based on the level of your playing. تو جو ماسٹر پلیئرز تھے انہوں نے کیا کیا, فرسٹ ٹرائل میں یعنی جب انہوں نے آپ کو بورڈ دکھایا اس کے بعد پیسز ہٹائے اور ماسٹر پلیئرز کو کہا کہ جناب اس بورڈ کو پھر سے اسی طرح سے سجا دیجئے جیسے پہلے لگا ہوا تھا. تو انہوں نے چیس پیسز کو جب ارینج کیا تو they were 90% correct on the very first trial. New players
novices were 40% correct on the first trial. اب آپ یہ دیکھیں کہ چیس کھیلنے کو نہیں کہا جا رہا, ٹھیک ہے, بورڈ کی کنفیگریشن ہے, آپ بھی دیکھ رہے ہیں, میں بھی دیکھ رہا ہوں, رائٹ. میموری کی بات ہو رہی ہے نا, میں نے پیسز ہٹایا, کہا یار وہیں پہ پیسز رکھ دیں. جو ماسٹر پلیئر ہے اس نے کیا کیا, 90% ایکوریسی کے ساتھ اس کو ریپلیس کیا. جو نووس پلیئر ہے یا آرڈنری پلیئر ہے اس نے 40% کریکٹ کیا پہلے ٹرائل میں. 12 ٹرائلز جب دیے گئے تو ماسٹر پلیئرز جو تھے وہ 90% سے انکریز ہو کے 100% تک پہنچ گئے, گریجولی انکریز کرتے. اور وہ جو نووس پلیئرز تھے وہ بھی 12 ٹرائلز میں 40% سے 100% تک پہنچ گئے. تو ڈفرنس جو تھا وہ 12 ٹرائلز کے بعد ڈس اپیئر ہو. واٹ ڈز اٹ ٹیل اس؟ اگر ہم صرف اس ایسپیکٹ پہ بھی غور کریں, ابھی مزید اس میں ایک چیز ہے جو ہم ابھی بات کریں گے اس ایکسپیریمنٹ میں, لیکن اگر ہم صرف اس پہلو پہ غور کریں تو ہوا کیا. جو پہلا ٹرائل میں جو میموری تھی دیٹ شوز کہ جو ماسٹر پلیئر ہے اس نے اس کو دیکھتے ہی اس کے ذہن میں کچھ چنکس تھے کہ اچھا جب کوئین جو ہے وہ فلان جگہ پہ ہوتی ہے اور پون فلان جگہ پہ ہوتا ہے اور نائٹ فلان جگہ پہ ہوتا ہے تو یہ ایک پیٹرن ہوتا ہے, اور جب بادشاہ فلان جگہ پہ ہوتا ہے اور فیل جو ہے وہ فلان جگہ پہ ہوتا ہے اور گھوڑا جو ہے وہ فلان جگہ پہ ہوتا ہے تو یہ پیٹرن ہوتا ہے. تو اس نے ان پیٹرنز میں چونکہ چنکس میں دیکھا تو 5 سیکنڈ کے اندر اس نے اس بورڈ کو چنکس میں ڈیوائڈ کر لیا, 3-4 چنکس میں, اور اسی لیے پہلے ہی ٹرائل میں وہ 90% ایکوریٹ تھا. اٹ واز آلموسٹ پرفیکٹ ان دی فرسٹ ٹرائل. نووس جو ہے اس نے ہر پیس کو دیکھا, 16 پیس سفید اور 16 پیس سیاہ, تو 32 پیسز جو تھے وہ تو اپنی میموری میں وہ رکھ ہی نہیں پایا. تو اس لیے نووس جو تھا وہ 40% صحیح ہے. اچھا, اب وہ 40% جو صحیح ہونا ہے وہ اتنی زبردست بات اس لیے نہیں ہے کہ چیس کو ظاہر ہے وہ کھیلنا تو اسے آتا ہے, تو بہت سارے پیسز تو اپنی اوریجنل پوزیشن پہ پڑے ہوتے ہیں 20 مووز کے بعد, تو ان کو واپس اپنی جگہ پہ صحیح لگانا کوئی اتنا بڑا مارکا نہیں. تو دس از واٹ دا ڈفرنس از ایکسپلیننگ ٹو اس کہ جو گرینڈ ماسٹر ہے یا ماسٹر پلیئر ہے, ہی ہیز پروبیبلی میڈ دی information, the visual information coming from the chessboard into patterns or chunks. And because of these patterns and chunks, what has happened is that they are able to remember it better. اچھا, اب انہوں نے کہا کہ بھئی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم نے ان کو بتایا کہ جی 20 مووز ہو چکے ہیں, تو 20 مووز کے بعد this is what the board will look like. Maybe the master players are better at guessing. Based on the experience, they're better at predicting کہ 20 moves کے بعد what should the board look like. تو انہوں نے کیا کیا کہ چیس بورڈ کی کوئی پکچر نہیں دکھائی, کوئی بورڈ نہیں دکھایا, خالی بورڈ رکھ دیا اور کہا کہ جناب گیس کیجئے 20 مووز ہو چکی ہیں, what is the pattern. ایک پیٹرن اپنے پاس رکھ لیا 20 مووز والا, اور ایک طرف ماسٹر پلیئرز کو کہا کہ اس کو ریپلیکیٹ کریں, دوسری طرف نووسز کو کہا کہ ریپلیکیٹ کریں. Can you guess what the answer was? Probably right. There was no differences between them on guessing. ایک ماسٹر پلیئر جو ہے وہ گیس کر کے ایک 20 مووز کے بعد جو بورڈ کی سچویشن ہے وہ نووس سے بہتر نہیں گیس کر سک رہا. There is no difference. ٹھیک ہے, he may have certain chunks in his head, but it still does not replicate what is out there. And so اس کا جو ایڈوانٹیج ہے نووس کے اوپر وہ ڈسپیئر ہو جاتا if you haven't seen the board. So if you have seen the board, then it must be a difference in the memory and not your ability to predict the position of the board. تو یہاں سے ہم نے مزید اس بات کو, اس تصور کو تقویت ملتی ہے کہ جو ماسٹر پلیئرز ہیں اور گرینڈ ماسٹرز ہیں وہ پیسز کو چنک ٹوگیدر کرتے ہیں انٹو پیٹرنس. دے میک چنکس آف دیم آف میننگ فل پیٹرنس آن اے چیس بورڈ. اب مزے کی بات
مزے کی بات جیسے میں نے آپ سے کہا کہ شطرنج تو کمپیوٹر بھی کھیلتا اور کمپیوٹر کو شطرنج کھلانا اور سکھانا جو ہے کوئی آسان کام تو نہیں ہے کیونکہ ایک مشین ہے، لیکن انفارمیشن پروسیسنگ مشین. تو اب ہمارے پاس یہ دو لوگ ہیں، سائمن اینڈ گل مارٹن. 1973 میں انہوں نے ڈیکروٹ کے آئیڈیاز کو آگے بڑھایا اور ایک کمپیوٹر پروگرام ڈیزائن کیا جس کا نام ہے میموری ایڈڈ پیٹرن پرسیور، یعنی ایک پیٹرنز کو پرسیو کرنے والی مشین بنائی، پیٹرنز کو پرسیو کرنے والا کمپیوٹر پروگرام بنایا جو میموری کی مدد سے چلتا ہے. اور انہوں نے کیا کیا کہ چیس کے لیے پروگرام بنایا تھا، تو 2 پیسز سے لے کے 7 تک پیسز کے 572 چنکس بنا. سو دے میڈ 572 ڈفرنٹ پیٹرنز اور چنکس that were made up of 2 to 7 pieces. کسی میں 2 تھے، کسی میں 3 تھے، کسی میں 4 تھے، کسی میں 5 6 ایسا. جیسے میں نے کہا کہ چیس کی رینکنگز ہوتی ہیں، تو ایک ہوتا ہے کلاس اے پلیئر who's a very good player but he is not as good as a master player. تو جب انہوں نے اس پروگرام کو چیس کھلوائی کلاس اے پلیئر کے ساتھ، اس پروگرام نے کلاس اے پلیئر کو بیٹ کر دی. This program beat a class A player, not in a game of chess, but in terms of performing this task. کہ جناب آپ کو ایک بورڈ دکھایا گیا ہے اور پھر پوچھا گیا ہے کہ اچھا اس بورڈ پہ کون کون سے پیسز تھے. تو جو MAPP ہے یعنی میموری ایڈڈ پیٹرن ریسیور جو ہے وہ ایک کلاس اے پلیئر سے بہت بہتر پرفارم کر رہا تھا، لیکن جب ماسٹر پلیئر سے وہی کام کروایا گیا تو ماسٹر پلیئر واز مچ بیٹر دین MAPP. یعنی اس کمپیوٹر پروگرام سے جو ماسٹر پلیئر تھا وہ بہت بہتر تھا. اچھا، لیکن اس ڈفرنس کے باوجود there was a high correlation between pieces remembered by MAPP and master players. یعنی جو پیٹرنز ماسٹر پلیئرز کو یاد آتے تھے یا یاد رہ جاتے تھے وہی پیٹرنز MAPP نے بھی یاد کیے ہوئے. And that is when their success was comparable. تو اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ جناب جو سپیریورٹی ہے ایک اچھے چیس پلیئر کی ایک برے چیس پلیئر پہ، وہ اس میں نہیں ہے کہ آپ چیزوں کے بارے میں کس طرح سوچتے ہیں، یا آپ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں زیادہ ذہین ہے اور بعض لوگ کن ذہن، بلکہ چیس کے پیسز کو پیٹرنز میں دیکھنے کی جو ابیلٹی ہے، چنک کرنے کی جو ابیلٹی ہے، اس کی وجہ سے. اچھا، اب جیسے جیسے لوگ ایکسپیرئنس حاصل کرتے جاتے، جو لوگ تو پیٹرنز بنانا نہیں سیکھتے وہ نووس ہی رہ جاتے ہیں، وہ کئی سال گزرنے کے باوجود نووس لیول پہ پلے کر رہے ہو. لیکن جو لوگ اپنے ذہن میں نئے سے نئے پیٹرنز اسٹور کیے چلے جاتے ہیں اور پیٹرنز میں آبزرو کرنا شروع کر دیتے ہیں، دے بیکم بیٹر اینڈ بیٹر پلیئرز. اچھا، اب یہ پیٹرن ضروری نہیں کہ ویژوئل اسپیشل ہی ہو، ضروری نہیں کہ یہ پیٹرن جو ہے وہ ایک بورڈ کی شکل میں ہی ہو. یہ پیٹرنز بعض اوقات ٹائمڈ پیٹرن بھی ہوتا ہے، یعنی اس موو کے بعد یا اس پیٹرن کے بعد جو موو ہوگی اور میرا اوپوننٹ موو کرے گا تو پھر یہ پیٹرن اس طرح کا نظر آئے گا. یعنی ان کی جو اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ بھی مووز، پیسز کی مووز نہیں ہوتی، پیٹرنز کی موومنٹس ہوتی. And these movements of patterns are then remembered as patterns themselves. So یہ اس طرح کی چنکنگ ہے جو کہ اوور ٹائم ہوتی ہے، یعنی ٹائم میں بھی ڈفرینٹ ٹائمز میں بھی جو یونٹس ہیں وہ کمبائن کر لیے جاتے ہیں انٹو اے میننگ فل چنک. So based on the findings of MAPP where its performance، یہ کمپیوٹر پروگرام دیکھتا تھا، اس کی پرفارمنس کمپیئر کی ماسٹر پلیئر کے ساتھ، تو اندازہ یہ لگایا گیا کہ ایک ماسٹر پلیئر کے ذہن میں 10,000 سے لے کے
1,00,000 تک چنکس جو ہیں وہ لانگ ٹرم میموری میں اسٹور ہوئے ہوتے ہیں. 10,000 سے لے کے 1,00,000 تک ڈپینڈنگ آن دا ماسٹر پلیئر. کئی ماسٹر پلیئرس کے پاس صرف 10,000 پیٹرن ہیں, صرف بہت زیادہ ہیں 10,000 پیٹرن, بلیو می. اور کئی ماسٹر پلیئرس کے پاس 1,00,000 تک پیٹرن ان کی لانگ ٹرم میموری. تو جب یہ ساری چیزیں لانگ ٹرم میموری میں ہیں تو شارٹ ٹرم میموری میں بڑے آرام سے آ جاتے ہیں ایکٹیویٹ ہو کے when they're playing chess. So they have a much larger number of patterns to invoke. جو ایک اناڑی چیس پلیئر ہے یا ایک نسبتاً برا چیس پلیئر ہے وہ ان کا مقابلہ نہیں کر پاتا کیونکہ اس کے پاس یہ سارے پیٹرنز سٹور نہیں ہوئے ہوتے اور وہ ان سارے پیٹرنز کو شارٹ ٹرم میموری میں نہیں لا سکتا. All he brings into his mind is کہ اچھا اس نے یہ موو کی ہے, اس کا بدلہ میں کس موو سے دوں گا. Does not see the chessboard as a pattern, as a configuration, as a chunk. So ہم نے دو طرح کی انفارمیشن کی یہاں پہ بات کی ہے شارٹ ٹرم میموری کے حوالے سے. ایک انفارمیشن ہے جو وربل ہے, جیسے ہم نے شہروں کے نام لیے, لیٹرز کی بات کی, لینگویج بیسڈ چیزوں کی بات کی, اور اس کے لیے ہم نے کہا کہ آپ ریہرسل کرتے ہیں اس کو یاد رکھنے کی. ٹھیک ہے, ریہرسل کیسے کرتے ہیں؟ مثلاً 617-492-7861 617-492-7861 617-492-7861 اور اس وقت تک ہم کرتے رہتے ہیں جب تک ہم نمبر ڈائل نہیں کر دیتے اور جس وقت تک ہمیں اس نمبر کو شارٹ ٹرم میموری میں ضرورت رہتی ہے اس وقت تک ہم اسے ریہرس کرتے رہتے ہیں. اس کو بیڈلی, ایلن بیڈلی جو ہیں جن کا ماڈل اس وقت میں آپ کو سلائیڈ میں دکھا رہا ہوں, دس از ہز ماڈل آف ورکنگ میموری, اور لیٹس سے سمپل ریپرزینٹیشن آف ایلن بیڈلیز ماڈل. وہ یہ کہتا ہے کہ ایک ہوتا ہے فونولوجیکل ریہرسل لوپ, یعنی ایک ایسا لوپ ہے جس میں ساؤنڈ کو ریہرس کیا جاتا ہے. دس از این امپورٹنٹ پوائنٹ. ساؤنڈ کی ریہرسل کی بات ہو رہی ہے, میننگ کی ریہرسل کی بات نہیں ہو رہی. میننگ سے ہم چنک تو بنا لیتے ہیں لیکن جو ریہرسل ہوتی ہے وہ ساؤنڈ کی بیسس پہ ہوتی ہے. دیٹ از وائی وی آر کالنگ اٹ اے فونولوجیکل ریہرسل لوپ, یعنی 1 2 buckle my shoe is a phonological loop. اس کو اگر میں ریپیٹ کرتا جاتا ہوں, یا 617-492-7861 617-492-7861 تو کیا ہو رہا ہے, میں ضروری نہیں کہ اس میں میننگ کی کوئی امپورٹنس ہے, میں ڈیجٹس کو, ان کی ساؤنڈ کو ریپیٹ کر رہا ہوں اینڈ اٹینشن از فوکسڈ آن اٹ بیکاز آئی وانٹ ٹو ریمبر دا نمبر. لیکن اب چیس بورڈ جو ہے, چیس بورڈ میں یہ نہیں کر رہا کہ میں ویژول اسپیشل انفارمیشن جو ہے اس کو وربلی ریہرس کر رہا ہوں. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ پون اس پوزیشن میں, یہ پون اس پوزیشن میں, یہ نائٹ اس پوزیشن میں, یہ روک اس پوزیشن میں, یہ کنگ اس پوزیشن. اگر میں ایسے کروں گا تو 32 پیسز ہیں, 16 وائٹ ہیں, 16 بلیک ہیں. I can't do it. There has to be a visual image. اب میں آپ چیلنج کرتا ہوں, if you think ایسا نہیں ہے, I ask you, close your eyes. Have you closed your eyes? Okay. آنکھیں بند کر لیں اور اپنے گھر کا جو فرنٹ ڈور ہے اس کو اپنے ذہن میں لائیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہاں پہ کہیں دماغ میں آپ کے دروازہ نہیں لکھا ہوا اور یہ نہیں لکھا ہوا میرے گھر کا فرنٹ ڈور. یو آر ایکچولی سیئنگ دا پکچر ان یور مائنڈ آف یور فرنٹ ڈور. آپ اپنے سامنے اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے اپنے ذہن کی آنکھ سے ایک شکل دیکھ رہے ہیں, ایک تصویر دیکھ رہے ہیں. اور میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ بھائی اس دروازے کی تصویر کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور اس پہ توجہ دیں اور مجھے بتائیں کہ ہینڈل جو ہے دروازے کا, ڈور نوب ہے یا ہینڈل ہے, اس کا رنگ کیا ہے. ٹھیک ہے, اس پہ غور کریں. تو chances are you can do that. I am actually confident that you can actually perform this task. اب
اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ورکنگ میموری میں صرف فونولوجیکل ریہرسل لوپ نہیں ہے بلکہ اس کو وہ نام دیتے ہیں ویژول اسپیشل اسکیچ پیڈ. تو ویژول اسپیشل اسکیچ پیڈ سے مراد کیا ہے؟ ویژول اسپیشل اسکیچ پیڈ بالکل جیسے نوٹ پیڈ ہوتا ہے نا. تو آئیڈیا یہ ہے کہ جس طرح آئیکن میں بھی ہم کہتے تھے کہ آلموسٹ ایک فزیکل پکچر آ جاتی ہے چیزوں کی، تو اسی طرح ہماری شارٹ ٹرم میموری میں ہمارے پاس ایک اسکیچ پیڈ ٹائپ کی ایک چیز ہے، اور اس پہ جو بھی ذہن میں ہم تصویر لانا چاہ رہے ہیں وہ اسکیچ پیڈ پہ نمایاں ہو جاتی ہے، نمودار ہو جاتی ہے، اور اس کو پھر ہم توجہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک طرف ہم فونولوجیکل لوپ یعنی 617-492 7861 617-492 7861 یہ ریپیٹ کرتے رہتے ہیں اپنے آپ کو نمبر. دوسری طرف ایک تصویر کو یاد رکھنے کے لیے ہم ایک اسکیچ پیڈ ہمارے پاس ہمارے ذہن میں اویلیبل ہوتا ہے، اور اس اسکیچ پیڈ کو توجہ دے کے ہم اپنے مائنڈ میں الائیو رکھتے ہیں، ایکٹیویٹ رکھتے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا، آپ نے فرض کریں کچھ شرٹس خریدنی ہے، آپ 10 دکانوں میں گئے، آپ نے ہر دکان میں بہت ساری شرٹس دیکھی، لیکن آپ کو ہر دکان سے 3 یا 4 شرٹس پسند آئیں. اب آپ کے پاس ان دی اینڈ آپ کے خیال میں آپ اپنے ذہن میں ڈیسائیڈ کر رہے ہیں 30 اور 40 شرٹس کے درمیان، لیکن آپ کے اسکیچ پیڈ کے اوپر صرف 7 شرٹس نظر آ رہی ہیں، اور اس ویژول اسپیشل اسکیچ پیڈ کے اوپر جو 7 شکلیں نظر آ رہی ہیں ان میں سے آپ 1 شرٹ یا 2 شرٹ یا 3 شرٹس سلیکٹ کر رہے ہیں. سو دیٹ از ہاؤ وی میک ڈیسیژنز. تو اب یہ ایلن بیڈلز ماڈل آف ورکنگ میموری کی ایک مختصر سی شکل ہے، لیکن اس میں جو اہم چیز ہے وہ ہے ایگزیکٹو کنٹرول سسٹم. ٹھیک ہے، فونولوجیکل لوپ ہے جو ریہرسل کر رہا ہے، ویژول اسپیشل اسکیچ پیڈ، لیکن ان دونوں کو کنٹرول کر رہا ہے ایگزیکٹو کنٹرول سسٹم. We'll talk more about executive control system in the next lecture. But for now, I just want you to think of کہ executive کہاں بھی ہوتا ہے. چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، یہ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہوتا ہے، CEO جسے ہم کہتے ہیں. وہ ایک کارپوریشن کا ہیڈ ہوتا ہے، کارپوریشن کا دماغ ہوتا ہے. اسی طرح ہمارے دماغ میں، ہمارے ذہن میں جو ایگزیکٹو کنٹرول ہے وہ ہے تمام ڈسیزن میکرز کا ڈسیزن میکر. یعنی یہ جو سارے پروسیسز ہیں اس میں ورکنگ میموری کا جو ایگزیکٹو کنٹرول سسٹم ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہم نے ریہرس کرنا ہے یا نہیں کرنا، توجہ دینی ہے یا نہیں دینی، ویژول اسپیشل اسکیچ پیڈ پہ کسی چیز کو لانا ہے یا نہیں لانا. سو دیٹ از ویئر وی ریٹین کنٹرول آف دا پروسیس. تو اسی ڈائیگرام کو، اسی ماڈل کو اب اگر براڈر کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو ہمارے پاس کیا نظر آتا ہے؟ ایک سینٹرل ایگزیکٹو ہے، اس کے سامنے ان پٹ آئی. اف یو لک ایٹ دس سلائڈ یو ول سی دیٹ دین دا سینٹرل ایگزیکٹو ڈیسائڈ کہ اس ان پٹ کو جو سینسری اسٹور سے آ رہی ہے فونولوجیکل لوپ میں لانا ہے یا نہیں لانا، اس کو ریہرس کرنا ہے یا نہیں کرنا. اسی طرح اسے ویژول اسپیشل اسکریچ پیڈ پہ لانا ہے کہ نہیں لانا. Once it is done, then central executive decides کہ لانگ ٹرم میموری میں اس کے ساتھ میچنگ کرنی ہے یا نہیں کرنی. یعنی that decision is actually dependent upon the central executive's decision کہ لانگ ٹرم میموری میں سے کوئی چیز پل آؤٹ کی جائے، اسے ویژول اسپیشل اسکریچ پیڈ پہ لایا جائے یا فونولوجیکل لوپ میں لایا جائے یا ادر بزنس کے ساتھ لایا جائے. So this diagram is actually an elaboration of the earlier diagram that I showed you. I'll show it to you again. Alan Baddeley's model of working memory. You have a phonological rehearsal loop, you have a visual spatial sketch pad, and you have an executive control system which controls both of them. But if you look at it in a broader concept, a broader perspective, we will see کہ جی کہیں سے ان پٹ آئی ہے، اس ان پٹ کو سینٹرل ایگزیکٹو نے ڈیسائیڈ کیا ہے in order to match it with long term memory
in order to make a decision whether to keep that information in phonological loop, or if it's visual information, then to keep it in the visual scratch pad. اور اسکریچ پیڈ پہ لانا ہے تو کتنی دیر کے لیے رکھنا ہے اور استعمال کرنے کے بعد کب چھوڑنا ہے. اینڈ دین ادر بزنس, کوئی رسپانس دینی ہے, یا جیسے اگر ٹیلی فون نمبر ہے تو وہ ڈائل کرنا ہے, کوئی شرٹ چوز کی ہے تو وہ خریدنی ہے, کوئی چیز آپ ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ سرچ ٹرمینیٹ کرنی ہے یا جاری رکھنی. اینی ایسپیکٹ آف یور لائف, ٹھیک ہے, از کنٹرولڈ اکارڈنگ ٹو دس تھرو this process. Now I'll give you another example or which I will close today's lecture. فرض کریں آپ ایک شاعر ہیں, مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے کئی لوگ جو کورس لے رہے ہیں شاعر ہوں گے. تو آپ اگر ایک شاعر ہیں اور آپ نے ایک مصرع کہا ہے اور اب آپ دوسرا مصرع کہنے چلیں, تو دوسرا مصرع کہنے کے لیے آپ کو پہلا مصرع یاد ہونا چاہیے. چانسز آر اگر آپ نے پہلا مصرع نہیں لکھا, ایک تو میرا ایڈوائز ہے کہ لکھ لیں, ٹھیک ہے نا, ورنہ شارٹ ٹرم میموری کا کوئی اعتبار نہیں, 20 سیکنڈ میں غائب. تو پہلا مصرع لکھ لیجیے, اور اگر نہیں لکھا تو اب اسے آپ دہراتے ہیں اور دہراتے چلے جاتے ہیں, اور پھر ساتھ ساتھ آپ دوسرے مصرے کی بھی تلاش کر رہے ہیں. تو اٹ میکس یور ٹاسک ڈیفیکلٹ. A good poet with good memory writes down first verse and then looks for the second verse. تو یہ ایک ڈائریکٹ اپلیکیشن ہے. اگر آپ شاعر ہیں تو شارٹ ٹرم میموری کی کیپیسٹی کی کہ جناب پہلا مصرع لکھ لیجئے پھر دوسرا, اور اسی طرح اگر آپ غزل کہہ رہے ہیں تو شعر لکھ لیجئے, اپنی میموری پہ ریلائی نہ کیجئے کہ میموری, خاص طور پہ شارٹ ٹرم میموری, کسی کا ساتھ نہیں دیتی. With these words, a bid you farewell. We'll continue our discussion of memory in the next lecture. Thank you very much. Khuda Hafiz.